यूपी प्रेस क्लब में प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की सदारत और रिजवान फारूकी की निज़ामत में आलम फतेहपुरी मरहूम मगफूर की याद में सेमिनार और मुशायरा आगरा की तंजीम बज़्म आलम के तहत मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुमताज़ अफसाना निगार अहमद इब्राहिम अलवी, जनाब अतहर नबी एडवोकेट, हसन काज़मी, संजय मिश्रा शौक और दीगर शायरों, अदीबों और दानिश्वरों ने इजहार ख़याल किया। इस मौके पर आलम अवार्ड 2021 से नवाजा गया प्रोफेसर शारिब रुदौलवी और शब्बीर हसन अली सागर साहिबान को। इस खूबसूरत मौके पर क्या कुछ हुआ, जानिए और समझिए लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की रिपोर्ट में। आप तमामी हजरात का इस्तकबाल है अबू मोहम्मद साहब के इस शेर के साथ कि कहाँ ये होश के कुछ एहतमाम हम करते, कहाँ ये होश के कुछ एहतमाम हम करते, ये बामुदत तेरे आने से जगमगाए हैं। शहर अदब की तमाम कद्दावर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। आलम फतेहपुरी साहब का नाम नामी इसमें ग्रामी ऐसा है कि उनके नाम पे जितने लोग यकजा हैं उससे कहीं ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन अब अदब का ये अलमिया होता जा रहा है कि हम दुनिया अदब के नाम पे आसानी से यकजा नहीं होते, इसलिए इस तादाद को भी आसानी से कम नहीं कहा जा सकता। फिर जो शख्सियात यहाँ पे हैं वो हर शख्सियत 100 नहीं बल्कि 1000 की हैसियत रखती है। मोहतरम प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब, मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब, मोहतरम अतहर नबी साहब और जो भी शख्सियात यहाँ पे तशरीफ ला चुकी हैं उन सबको मैं यह के बाद दीगरे स्टेज पे जहमत देता हूँ। सदर दीवान आज के मोहतरम प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब, मैं आपको जहमत देता हूँ यहाँ तशरीफ है। मोहतरम अहमद इब्राहिम अलवी साहब वो सरापा आग हैं, आग उन्हें उनको ज़ेब देती है कि आग को बुझाने का हुनर इब्राहिम जानते हैं, तो ये हज़रत इब्राहिम हैं, ये आग बरसाएं या फूल हम लोगों को कबूल करना पड़ते हैं। वो तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल है। मोहतरम अतहर नबी साहब, नबी हर दौर में आए, हमारे दौर में नबी बंद कर दिए गए थे आमद, लेकिन अदबी दौर में नबी की आमद जारी है। वो है जनाब अतहर नबी साहब, उनका इस्तकबाल है माइक पर। जनाब अतहर नबी साहब स्टेज पर। मौलाना कमर सिद्धापुरी साहब बहुत ही मनजामरंग शख्सियत है, बहुत ज़हीन आदमी है। इनकी जहानत यह है कि फ़ोटो कहाँ खींचना है और कैसे खिंचाना है, और फोटोग्राफर किस तरफ है और इनका फ़ोटो कहाँ से नुमाया होगा ये इन्हें मालूम है। तो अगर इस दर्जे के अदीब हों और अदबी दुनिया में आलिम की भी ज़रूरत रहती है तो वाकई में अदब परवान चढ़ता है। मौलाना सिकंदर इस्लाही साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनका इस्तकबाल है। और तमाम तर शख्सियात जनाब साहिल अरबी साहब, मोहतरम हैदर अलवी साहब, मसरूर शाहजहांपुरी साहब, हर्षिद मिश्रा, क़िबला हसन काज़मी साहब। हसन काज़मी साहब आगे तशरीफ़ ले आइए। अरे आप खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत लोगों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, तशरीफ़ ले आइए। बज़्म आलम के सदर मोहतरम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। प्रिंस अता सलीम साहब वो तशरीफ़ लाएँ। एक प्रिंस की ज़रूरत थी हम लोगों को, वो आपने पूरी कर दी। आपका स्टेज पे इस्तकबाल है, बज़्म आलम के मेहनत करें। लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान के जनाब फैजान साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल है। लेकिन नौजवानों का इस्तकबाल इसलिए ज़रूरी है कि उनके लिए मैंने एक शेर कह रखा है कि एक बहुत ऊंचा शजर भी, जैसे ही मैंने बहुत ऊंचा शजर कहा मुझे शहबाज तालिब नजर आया, तो एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, वो शजर ढूंढोगे जिसका देर तक साया रहे। तो ऐसे लोग जिनका साया देर तक कायम रहेगा उनका इस्तकबाल होना चाहिए और उनसे उम्मीद की जाना चाहिए कि अदब का मुस्तक़बिल इन्हीं के हाथों में महफूज है। ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, उनका इस्तकबाल है। मुझे खबर मिली है कि आगरा से जहाँ से ताल्लुक़ था मोहतरम आलम फतेहपुरी साहब का, वहाँ से ख़वातीन भी तशरीफ़ लाई हैं, मर्द भी आए हैं, आना भी चाहिए। उन सब का बिलखुसूस इस्तकबाल है। स्टेज तकरीबन पूरा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ताख़ीर मेरी वजह से हुई है वो मेरी गुफ्तगू की वजह से ना हो। ये अच्छा किया इन्होंने कन्वीनर साहब ने, इन्होंने देखा कि नाज़िम कुछ आगे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको पीछे किया। जनाब संजय मिश्रा शौक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं जैसे जैसे सबको देखता रहूँगा उनके नाम लेता रहूँगा। जिक्र है उन आलम फतेहपुरी का जिनका ताल्लुक़ फतेहपुर सीकरी आगरा से था। वो पैदा तो फतेहपुर में हुए, 4 मार्च 1916 फतेहपुर सीकरी में उनकी पैदाइश हुई और वफ़ात 19 अक्टूबर 1989।
مدفن آگرہ ہے۔ عالم فتح پوری صاحب کو بہت سنہرا دور ملا، وہ ان لوگوں میں بیٹھے اٹھے جن کو دنیا آج دیکھنے کے لیے ترستی ہے۔ انہوں نے نہرو کو بھی بچشم خود دیکھا اور گاندھی کے آندولن میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ تقاریر سنی مولانا ابوالکلام آزاد کی، جس کو سننے کے بعد لوگ خود عالم بن جایا کرتے تھے۔ ان آنکھوں کو تو ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن ان آنکھوں کو جس نے دیکھا وہ شخصیت ہے ان کے بیٹے کی، جمالی اشرف صاحب کی، وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں بڑی بات ہے کہ کوئی اپنے باپ کو یاد رکھے ادب کے حوالے سے۔ ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ جب لوگ بینک بیلنس اور بہت زیادہ پونجی چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ یار ابا نے جو کام کیا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کے حوالے سے کافی مال و دولت ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ لیکن یہ ادب کی جو پونجی ہے جس سے انسان زندہ رہتا ہے، نہ رہنے کے بعد بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی نہ جانے کیوں وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عالم صاحب کو ان کے بیٹے نے، ان کے اپنوں نے یاد رکھا، اس کے لیے بھی ان کو ان کی عزت ہونا چاہیے، ان کی پذیرائی ہونا چاہیے۔ آپ کا شہر ادب میں استقبال ہے اور کوشش کی جانا چاہیے کہ ہر سال عالم صاحب پہ اسی طرح کی میز سجے، کانفرنس ہو، سمپوزیم ہو، مشاعرے ہوں اور ان کو یاد کیا جاتا رہے۔ عالم صاحب نے حسن موہانی کو اپنا روحانی استاد بنایا۔ ذکر تھا عالم فتح پوری صاحب کا۔ عالم صاحب کے متعلق آج کا یہ پروگرام ہے اور بہت ہی شہر ادب کی جو قداور شخصیات ہیں، میں بتا چکا ہوں، سب یہاں موجود ہیں۔ علامہ آفتاب اثر کانوی صاحب بھی مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہر پروگرام کے آگے کنوینر ہوا کرتے ہیں، آج بھی ان کو خفیہ کنوینر تسلیم کیا جائے۔ ساحل عالمی صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، حسن کاظمی صاحب اچھے شاعر بھی ہیں اور خوبرو بھی ہیں، جس طرح کے لوگوں کی اسٹیج پہ ضرورت ہوا کرتی ہے ہمیشہ۔ بہرحال اب میں چلتا ہوں، سید محمود صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خسرے محترم کا کلام پیش کریں۔ گرے ہوئے ہیں بلاؤں میں ہم رسول کریم، گرے ہوئے ہیں بلاؤں میں ہم رسول کریم، کرم بہار غریباں کرم رسول کریم، کرم بہار غریباں کرم رسول کریم، تمہارے لوگ تو کرم سے ہے زندگی اپنی، تمہارے لوگ تو کرم سے ہے زندگی اپنی، تمہارے لوگ تو کرم کی قسم رسول کریم، ہمیں بھی اپنی محبت کی زندگی دے دو، ہمیں بھی اپنی محبت کی زندگی دے دو، تمہارے نام پر مرتے ہیں ہم رسول کریم، تمہارے نام پر مرتے ہیں ہم رسول کریم، حضور آپ کے روضے کی حاضری نہ ہوئی، حضور آپ کے روضے کی حاضری نہ ہوئی، سوائے اس کے نہیں کوئی غم رسول کریم، سوائے اس کے نہیں کوئی غم رسول کریم۔ رسول کریم لطیف قائم کر کے جس طرح کی نعت کہی محترم عالم فتح پوری صاحب نے، اس میں ان کا فکر و فن سب نمایاں تھا۔ قابل مبارکباد ہے یہاں کے آج کے آرگنائزر اور یہاں پہ تشریف لانے والے۔ میں پروگرام کو باقاعدہ آگے بڑھاؤں اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایوارڈ کی تقسیم یہاں پہ ہے، اعزاز و اکرام سے نوازا جانا ہے اور جن شخصیات کو دیا جانا ہے اس میں کم از کم صدر محترم کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو نواز کے خود ایوارڈ کی حیثیت بڑھانا ہے۔
یعنی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو یہاں 2 عاشق اور 2 شہدائی ایسے موجود ہیں. جناب علی ساگر صاحب اور آج کے کنوینر مشاعرہ، ان کی یہ ضد تھی کہ صدر محترم کو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ پیش کریں. تو وہ مومنٹو یا اعزاز جو بھی ہے اس کو جناب اشرف کریم اشرف جمالی صاحب لے کے آئیں. اور صدر محترم ہماری محفل کے جو ہیں ان کو کوئی بھی ایوارڈ دیا جائے وہ کم ہی ہے، کمزور ہے، لیکن آپ دیں گے تو اس سے آپ کا خط بڑھے گا اور اس ایوارڈ کو معتبریت حاصل ہوگی. تو وہ ایوارڈ پیش کیا جائے. صدر محترم کے حضور ایوارڈ پیش کرتے ہوئے خوبصورت منظر ہے، آنکھوں میں قید کیا جائے اور تعلیم سے شاہ احمد ابراہیم ملوی صاحب کو دیجیے وہ پیش کریں. بہت بہت شکریہ محترم صدر محترم کا کہ انہوں نے یہ ایوارڈ یہ نوجوانوں کی کوشش کو قبول کیا. اور آپ لوگوں کو بھی بہت مبارکباد کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی شروعات کی لکھنؤ میں آ کے. اب آپ سے پھر درخواست ہے کہ آپ کو یہ جو بہت ہی خوبصورت شخصیت یہاں موجود ہے جناب علی ساگر صاحب کی، ان کو ایوارڈ پیش کیجیے آپ اور صدر محترم کے دستے مبارک سے. شبیر صاحب تشریف لائیے. شبیر حسن علی ساگر کی شخصیت بھی بڑی عجیب و غریب ہے. یہ متضاد صلاحیتوں کے مالک ہیں، کبھی ڈرامے میں کام کرتے ہیں، کبھی ڈرامہ لکھتے ہیں. اور ان کا تعارف یہ ہے مختصر کہ بہت ہی شہر میں ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کی تمام صفات میرے اندر آ گئی یا میری صفات ان میں تھی، یعنی شعور بریلوی صاحب. ان کے یہ نواسے ہیں محترم شبیر حسن علی ساگر. شبیر صاحب ذرا رحمت کیجیے، آگے بڑھیے. آپ تو لمبے آدمی ہیں. بہت مبارک شبیر صاحب. یہ ہے کہ سوینئر ہے عالم صاحب کے متعلق، اس کا رسم اجرا ہو جائے. وہ اس کی کاپیاں یہاں پیش کر دی ہیں صدر محترم سے لے کے جو مخصوصین یہاں تشریف رکھتے ہیں سب کو. جناب سنجے مصرا شوق صاحب تشریف لے آئیے. اس کی کاپیاں اور ہوں گی. آئیے حسن کاظمی صاحب آئیے. رسم اجرا کا عمل بھی مکمل ہوا. سنجے صاحب آپ یہیں آ جائیے. آپ اتنے قداور آدمی پیچھے نہ بیٹھیے. اور حسن کاظمی صاحب جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اس صف کا قد بڑھ جاتا ہے. آئیے یہاں آئیے، آ جائیے. جمالی اشرف صاحب ابھی لکھنؤ میں نئے ہیں اس لیے ان کو معلوم نہیں ہے، بلکہ زیادہ معلوم ہے اس لیے انہوں نے ایک لمبی فہرست بنائی تھی ان لوگوں کی کہ جو اگر یہاں آ جاتے تو شاید 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے بھی پروگرام نہ سمٹ پاتا. تو اسی لیے ذہین آدمی تھے، انہوں نے زیادہ لمبی لسٹ بنائی اور اس میں سے جن لوگوں کو واقعی آنا تھا جو وعدے کا پاس رکھتے ہیں وہ ہمارے درمیان ہیں. تو اب یہ طے کر لینا چاہیے کہ انہی لوگوں کو آئندہ بھی زحمت دی جائے کہ جو وعدہ کر کے آ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے ان سے وعدہ کیا اور آج نہیں آئے، لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ عالم صاحب کی برکت ان کے نام کی نسبت کہ لوگ اس قدر آ گئے کہ پروگرام ہمارا الحمدللہ کامیاب ہے. چند شعر میں عالم صاحب کی پیش کرتا ہوں. کچھ نہ کہیے تو تمنا کا گلا گھٹتا ہے، کچھ نہ کہیے تو تمنا کا گلا گھٹتا ہے، اور کچھ کہیے تو اندیشہ رسوائی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ان کے آنے کی خبر سے ہے اجالا گھر میں، ان کے آنے کی خبر سے ہے اجالا گھر میں، چاندنی چاند سے پہلے ہی اتر آتی ہے. اور آگے ان کا شعر ہے کہ خود نمائی کے سلیقے ابھی کم آتے ہیں، خود نمائی کے سلیقے ابھی کم آتے ہیں، آئینہ ہاتھ سے رکھ دیجئے ہم آتے ہیں.
یہ بات کر کے تعلق کے بعد ہم سمجھے، یہ بات کر کے تعلق کے بعد ہم سمجھے کسی سے ترک تعلق بھی ایک تعلق ہے۔ یہ بات کر کے تعلق کے بعد ہم سمجھے کسی سے ترک تعلق بھی ایک تعلق ہے۔ یہ شعر کے سماعت فرمائیں کہ یہ راز کھلا ہم پر عالم کی غزل سن کر، یہ راز کھلا ہم پر عالم کی غزل سن کر، کردار کی خوشبو سے فنکار مہکتے ہیں۔ یہ کچھ شعری نمونے تھے جو جناب عالم فتح پوری صاحب کے تھے، میں نے کہیں سے نوٹ کر دیا ان کو اور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ چند شعر میں نے بھی ان کے لیے کہیں، آپ سماعت فرمائیں۔ فن شعر میں یوں ڈھالا عالم فتح پوری نے، معیار دیا اعلیٰ عالم فتح پوری نے، اپنا کے ہنر اپنا اسلوب و نگارش سے ذہنوں پہ اثر ڈالا عالم فتح پوری نے۔ اور یہ قطع کی سماعت فرما لیں۔ فن والی ادالی ہے عالم فتح پوری نے، اور داد بھی پالی ہے عالم فتح پوری نے، معیار سخن ایسا بخشا ہے کہ اپنی پہچان بنا لی ہے عالم فتح پوری نے۔ بہت شکریہ محترم۔ اب میں چلتا ہوں سیدھے آفاق علمان صاحب، آپ چپ کے جا کے پیچھے بیٹھ گئے، رحمت کیجیے، یہاں کے لوگ دیکھتے ہیں، آ جائیے۔ آفاق علمان صاحب فلمی دنیا کے بھی آدمی ہیں اور علمی دنیا کے بھی ہیں۔ علمی دنیا کی وجہ سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، بامبے سے اپنے شہر لکھنؤ تشریف لائے ہوئے یہاں کے تھے۔ بلا کے تمام جو رسمیں بہت ہی مستحسن ہیں وہ ہو گئی۔ اسی کام کو احسن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب حسن کاظمی صاحب کو دعوت دی جائے، وہ تشریف لائیں اور عالم فتح پوری صاحب کے متعلق جو کچھ انہیں معلوم ہے بتائیں۔ آج کے اس خوبصورت جلسے کے صدر محترم شارب رضوی صاحب، بڑے بھائی اطہر نبی صاحب، ہم سب کے محترم احمد ابراہیم علوی صاحب، رضوان بھائی اور دائس پہ بیٹھے ہوئے سبھی معزز شخصیات اور خواتین و حضرات، کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ عالم صاحب کے ساتھ مشاعروں کا سلسلہ تھا 70s اور 80s میں، پھر ایک زمانے میں اتر پردیش کے ٹرانسپورٹ منسٹر گلاب سہرا صاحب کا میں ایک زمانے میں پیارو ہو گیا، تو ان کے ساتھ آگرہ اور ٹونڈا مجھے رہنا ہوتا تھا ہفتوں، الیکشن ہوتے تھے، مہینوں رہتے تھے، تو عالم صاحب سے قربت کے سبب جب فری ہوتے تھے تو میں ٹہلتا گھومتا ہوا چلا جاتا تھا۔ تو کتنے بڑے لوگ تھے، کتنی شفقتیں رکھتے تھے، کتنی محبتیں رکھتے تھے۔ ظاہر میں اس وقت طفل مکتب تھا اور عالم صاحب کی شخصیت پورے ہندوستان میں ان کے کلام کی اور ان کی شخصیت کی توتی بول رہی تھی، اور ان کا گیٹ اپ بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کی پرسنالٹی ماشاءاللہ بہت بلند قامت،
اور اس کے بعد ان کا ایک گیٹ اپ جو تھا، اگر آپ سب نے میرے خیال میں سب نہیں دیکھی ہوگی مغل اعظم، تو اس میں ایک کردار تھا سنگ تراش کا، تو ہمارے عالم صاحب کی شخصیت ہو بہو بالکل اسی سنگ تراش کی تھی، تو اکثر مشاعروں میں بھی جملے آتے تھے کہ صاحب سنگ تراش، تو وہ اس پہ وہ مسکراتے تھے اور بہت لطف لیتے تھے. تو ان کی وہ شخصیت تھی کہ وہ ہمیشہ مشاعروں میں کسی بھی موسم میں ہو تو وہ چسٹر نہیں ایک گاؤن پہنتے تھے، اس گاؤن میں ان کی پہچان، ان کی شناخت ہوتی تھی، اور ان کی گھن گرج والی آواز وہ پورے مشاعرے میں سکتہ طاری ہو جاتا تھا، اور یہ محمد یقین کا ایک مقام تھا. تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے 15-16 سال ان کے ساتھ مشاعروں کا سفر رہا، اور 89 میں بھی ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد سے ہم شفقتوں سے محروم ہو گئے. تو میں آج مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے اہل خاندان کو کہ انہوں نے ان کی یادوں کو تازہ کیا، ہم سب کی یادیں تازہ ہوئیں، ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آیا، ایک ایک پل یاد آیا، ایک ایک جملہ یاد آ رہا ہے. اور میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں حاصل تھیں، ان کی دعائیں تھیں کہ میں اب تک ہوں مشاعرے کی دنیا میں. یہ ان کا کام تھا. مجھے اس موقع پر 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو خراج عقیدت کے طور پہ چند اشعار پیش کروں. یہ ان کے صاحبزادے اور ان کے اہل خانہ کی نظر کر رہا ہوں بطور خاص 2-3 شعر. سمجھے ہمیں کچھ نظرانہ دے رہے ہیں آگے آپ؟ اچھا، مطلب تقریر سے متاثر نہیں ہوا. دیکھیے کلام سے شاید اللہ آپ کو توفیق دے. کوئی نشان کوئی نقش پا نہیں ملتا، کوئی نشان کوئی نشان کوئی نقش پا نہیں ملتا، وہ آس پاس ہے لیکن پتہ نہیں ملتا، وہ آس پاس ہے لیکن پتہ نہیں ملتا، کوئی نشان. یہ شعر بطور خاص اشرف جمالی صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کی نظر کرتے ہوئے. چہک سے جس کی میرے گھر میں ایک رونق تھی، چہک سے جس کے میرے گھر میں ایک رونق تھی، کہاں گیا ہے وہ پنچھی پتہ نہیں ملتا، کہاں گیا ہے وہ پنچھی پتہ نہیں ملتا، وہ آس پاس ہے لیکن پتہ نہیں ملتا. یہ بھی شعر دیکھیے. وہ ساتھ تھا تو میرے، وہ ساتھ تھا تو میری رہ گزر بھی ساتھی بچھڑ گیا تو کوئی راستہ نہیں ملتا، بچھڑ گیا تو کوئی راستہ نہیں ملتا،
कोई निशान। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आप जब जब चाहें आए, उनका पूरा कलाम यहाँ पे सुनाया जा सकता है, लेकिन आप पास वक्त कम है, हमारे पास उससे कम है। मैदान में चलता हूँ। हसन कादमी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की अपने मुशायरों और अपने तजुर्बात के हवाले से। अब मैं गुफ्तगू को और इस्तेहकाम बख्शने के लिए चाहता हूँ कि मुशायरे तो हमेशा होते रहे और होते रहेंगे, लेकिन मुशायरों को जिसने सबसे ज़्यादा खाद पानी दे के जवान रखा और एक ज़माने तक अच्छी महफिलों के हवाले से अगर कोई नाम लखनऊ में था तो वो सिर्फ और सिर्फ जनाब अतहर नबी साहब का था। और खुदा करे कि ये नाम ज़्यादा दिनों तक हमारे दरमियान रहे। हम उनका माइक से इस्तकबाल करते हैं। आलम फतेहपुरी साहब के मुताल्लिक़ जो कुछ वो बता सकते हैं वो हमारे लिए बताना मुश्किल है। आली मर्तबत प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब, मोहतरम इब्राहिम अलवी साहब, जनाब आफाक अलनास साहब, शौक साहब, हसन कादमी साहब, और ख़ास तौर से जो ख़वातीन आगरा से शिरकत करने आई हैं, उनकी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों के साथ इस्तक़बाल भी करता हूँ, क्योंकि ये जलसा लखनऊ में हो रहा है। खुश नसीब हैं मोहतरम जमाली साहब और उनके बड़े भाई कि उन्हें अपने वालिद को याद रखा। ये प्रेस क्लब गवाह है इस बात का कि एक बहुत ही मोतबर नाम उर्दू शायरी के हवाले से जानिसार अख्तर था। मैंने एक इंटरनेशनल सेमिनार किया था 3 दिन का, और उसका एक सेशन यहाँ भी हुआ था, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि बैरूनी ममालिक से भी लोग शरीक हुए थे और जानिसार अख्तर की शायरी, उनकी शख्सियत, उनके फन पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके भी एक साहबजादे हैं, उनको बुलाया गया था उस सेमिनार में शिरकत के लिए, उनको हवाई जहाज़ का टिकट भी भेजा गया था, लेकिन कुछ डिसेंट्री का हवाला दे करके वो उसमें शरीक नहीं हो पाए अपने वालिद के सेमिनार में। तो भाई जमाली ने अगर अपने बाप को याद रखा तो बड़ी बात है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज के नौजवान नस्ल को उनसे सबक लेना चाहिए, और मैं खुद सबक ले रहा हूँ। वो इसलिए कि मेरे वालिद भी का ताल्लुक़ नदवे से भी रहा, उनका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से भी रहा, उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से भी रहा। वो यहाँ के अच्छे वकला में शुमार होता था उनका। उस ज़माने के जो मशहूर वकला थे, मिसाल के तौर पर सैयद अकबर हुसैन साहब, नफीस अहमद एडवोकेट साहब, नज़ीर साहब, उसमें मेरे वालिद यानी सैयद मोहम्मद नबी साहब। लेकिन जब इन तहरीकात से और इन इदारों से, चाहे वो मौलाना मंजूर नुमानी साहब हों या मौलाना अली हों या इस तरह यूसुफ साहब, मौलाना यूसुफ साहब या दीगर हज़रात, उनसे जब उनका ताल्लुक़ हुआ तो उन्होंने वकालत को अलविदा कहा और उन्होंने एक किताब लिखी, पेशे वकालत और मैंने वकालत क्यों छोड़ी। ये सैयद मोहम्मद मरहूम ने लिखी थी। लेकिन मैं ऐसा बदनसीब हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े रिजवान साहब जिक्र फरमा रहे हैं, इतने बड़े बड़े इज्तिमा शुरा के लिए, अदीबों के लिए, दीगर समाजी लोगों के लिए मैंने किए, लेकिन अपने वालिद भाइयों के लिए नहीं कर सका। मुझे एक इंस्पिरेशन मिला है आज यहाँ आकर के
کہ مجھے اپنے والد کے لیے ایک یادگاری جلسہ تو کم از کم کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت ہی بدنصیب انسان ہوں کہ میں وہ نہیں کر سکا، لیکن آج مجھے یہ تقویت مل رہی ہے یہاں سے جلسے سے کہ میں انشاءاللہ ان کے سلسلے میں اور ان کے خدمات کے اطراف میں ان کی یاد میں ایک جلسہ ضرور لکھنؤ میں منعقد کروں گا۔ اب بات آ رہی ہے جناب عالم فتح پوری صاحب، کس طرح نذیر اکبر آبادی کی ان کی زندگی میں ہی آگرہ میں مخالفت بھی، ان کو یہاں تک کہا گیا کہ ان کی زبان جو ہے وہ ادب کے حوالے سے اتنی مستند نہیں ہے۔ اسی طرح عالم فتح پوری صاحب کا بھی حشر ہوا، جس میں ان کی غربت اور ان کی افلاس اور ان کی تندرستی بیس تھی۔ اس وجہ سے لوگ ان کو بھی اس طرح نہیں لیتے تھے جس طرح انہوں نے شاعری کی، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ یعنی اس شاعر کی یہ حالت تھی کہ شاعر اگر معتبر نہ ہوتا تو ضیاء الرحمن انصاری جو زمانے میں یہ سوونیر ابھی بانٹی گئی ہے آپ کو، اس میں دیکھ لیجیے ایک پنے پہ ہے، ایک صفحے پر اس کا ذکر ہے۔ ضیاء الرحمن انصاری جو زمانے میں انوائرمنٹ منسٹر ہوا کرتے تھے گورنمنٹ آف انڈیا میں، پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے راجیو گاندھی، تو 1988 میں ان کی صحت کے لیے اور ان کی دواؤں کے سلسلے میں ان کو میڈیکل فیسلٹی دیے جانے کے سلسلے میں خط لکھا گیا، جو اس کے اندر ہے، چھپا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم، اس میں نے دیکھا۔ یعنی آپ یہ غور کیجئے کہ ایک شاعر کو، ایک ادیب کو جو ادب کی خدمت کر رہا ہے، اس ملک کی خدمت کر رہا ہے، اس کی سنوار رہا ہے اس ادب کو اور اس کو فروغ دے رہا ہے، اس میں اپنا خون جگر صرف کر رہا ہے، لیکن جب اس کو صحت کی ضرورت پڑتی ہے تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ادیب نہ صرف اردو کے بلکہ ہندی کے بھی کچھ ایسے ادیب ہیں جو یا کچھ جو تھیٹر سے جڑے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری ثقافت اور ہمارے ادب اور ہمارے کلچر کے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، ان کو بھی اکثر ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک نیشنل پوئٹ تھے ہمارے عالم فتح پوری صاحب، انہوں نے اپنے نظموں کے ذریعے قومی شاعری کو عوام تک پہنچانے میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس زمانے میں اپنے حد میں بہت مقبول اور بہت ہرد لذیذ شاعر ہوا کرتے تھے، بہت ہی سیدھی سچی باتیں وہ کرتے تھے، اور یہ وہی انسان کر سکتا ہے کہ جو خود سچا ہو اندر سے، جو خود بلند کردار کا مالک ہو۔ مجھے ایک بار ضرور ان کے گھر میں قیام کرنے کا بھی موقع ملا تھا، مجھے وہ باتیں یاد تو نہیں ہیں کیونکہ یہ عرصہ ہوا ہے قریب 35-40 سال پہلے کا۔ میں ان کو بھرپور خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کے سلسلے میں جلسہ، آج یہ پہلا جلسہ لکھنؤ میں ہوا ہے، یہ روایت قائم رہے گی، اور اللہ کرے جوانی صاحب اور ان کے بڑے بھائی صاحب کو حیات دے اور ان کو تندرستی دے اور صحت دے کہ وہ ایسے جلسوں کا اہتمام برابر ہر سال کیا کریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ محترم اطہر نقوی صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ اس جلسے سے ایک پیغام تو گیا کہ ہم سب کو اپنے بزرگوں کو، اپنے اجداد کو، اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص اگر ادب کے حوالے سے یا کسی بھی میدان میں کوئی قابل ذکر کام کیا ہے تو اس کا ذکر اگر ہم نہیں کریں گے بے نیاز بن کے، تو پھر کل ہمارا ذکر کون کرے گا؟ یہی ایک طریقہ بچا ہے لوگوں کو یاد رکھنے کا کہ ہم لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے صرف جلسے تعزیت نہ کریں بلکہ ان کی یاد میں جلسے منعقد کریں، اور وہ سلسلہ ہر سال چلتا رہے۔ ہمیں کیا بلکہ اتر پردیش اردو اکیڈمی وغیرہ کو چاہیے کہ وہ شخصیات جیسے ظاہر ارحم حمید صدیقی، جیسے امیر احمد علوی ناظر کابلوی، یا
خود ان کے بیٹے ناصر کاکوری اور وہ امیر احمد الوی، جن کے بارے میں نیاز فتح پوری نے لکھا کہ 50 سال کا ادب ان کا رہین منت ہے. کوئی ادیب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان سے کوئی استفادہ نہیں کیا یا ان کو نہیں پڑھا، لیکن ان سب کو فراموش کر دیا گیا. پروفیسر شارب رضوالوی صاحب بحمداللہ حیات ہیں، ان کا جشن ہوا، لیکن وہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ہم لوگوں کو بھی چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر ہر سال گفتگو کرنا چاہیے، حیات میں بھی، اور خدا خواستہ ہم نہ رہیں، ہم سب جگہ بات دیگر جائیں گے، تب بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیل رہی لکھیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے. اللہ حافظ.